मैडम ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप क्या आजकल सारा दिन आपके मुशागिल हैं, दिन का आगाज़ कब होता है और खूबसूरत आपका बागीचा भी है, तो क्या गार्डनिंग भी करती हैं, किताबें पढ़ती हैं, कैसा दिन गुजरता है आपका? किताबें भी पढ़ती हूँ, गार्डनिंग मैं नहीं करती, मेरे पास एक है बच्चा, अब तो माशाल्लाह जवान हो गया, आया था तो बच्चा था, उसको मैंने बतौर माली ट्रेनिंग दी है, तो ये सब पौधे माशाल्लाह वो लगा लेता है। और जब भी आती हैं कोई मेरी दोस्तें उठा के ले जाती हैं पौधों में से कोई ना कोई, तो वो कहते हैं जी हमारे घर में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा खुद बैठोगे बाग में तवज्जो दोगे तो पौधे कहते हैं हमसे बातें करें, जब तक आप उनसे बातें नहीं करते वो कुछ नहीं करते। अच्छा, ख़वातीन के बारे में ये बड़ी है कि वो गॉसिप करती हैं, तो आपकी जब दोस्तें आती हैं आपसे मिलने, तो वो कोई वीकेंड का टाइम रखती हैं और फिर वो जो आपके मौजू होता है गॉसिप्स अभी तक चल रही हैं? नहीं, कोई ख़ास नहीं। और मैं वीकेंड का टाइम आपको भी इसलिए दिया था कि मैं वीक डेज़ पे मैं एक लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, जो मॉडल टाउन के जो शुरू होता है मॉडल टाउन की इब्तिदा में बी ब्लॉक में, तो 4 साल हुए हैं उसको, मुझे तो 1 साल हुआ है फ़िलहाल। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? मतलब अब आप माशाल्लाह जिस एज में हैं उस एज में लोग हमारे जो पाकिस्तान में या ख़वातीन का कल्चर है कि वो काम करना भी बंद कर देते हैं, वो कहते हैं जी कि नहीं अब हमने आराम करना है। माशाल्लाह आप अभी तक काम कर रही हैं, तो उन ख़वातीन को क्या कोई ये मैसेज काम देंगे? थोड़ी होता है। मैं जाती हूँ सुबह 10 बजे और 2 बजे तक रहती हूँ, 4 घंटे होते हैं। उसमें मैं जो कोई जुर्माना नहीं देना चाहते और हाजिरियाँ भी नहीं उन्होंने पूरी की, वो लिखते हैं कि जी हमें छूट दें, तो छूट उनको दे दें तो फिर सारी क्लास ही फेल हो जाए। तो आप जुर्माने करती हैं जाके? हैं जी? जुर्माने करती हैं आप जाके? नहीं, जुर्माने तो उनको वैसे ही होते हैं ना, एक ठीक है। असूल है कि जी फलानी क्लासें नहीं आएंगे तो इतना जुर्माना होगा, फलानी क्लास नहीं आएगी इतना जुर्माना होगा, वो तो उनको है ही। वो कहते हैं ये हमें इससे आप मुस्तस्ना कर दें जुर्माने से। हम बीमार थे, हम घर गए थे, भी क्यों घर गए थे तो व्हाट्सएप है, अब तो हर एक के पास स्मार्टफोन है, लिख के भेज दे, कोई नहीं, किसी ने ये करना है ही नहीं, तो बस कुछ इसमें वक्त लग जाता है। कुछ मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ाती हूँ, ये मेरा ख़ास सब्जेक्ट है। अच्छा, तो अगर मैं आपको यादों के दरीचों की तरफ लेकर चलूँ, जस्टिस जावेद इकबाल से आपकी पहली मुलाकात यूएसए के विज़िट के दौरान हुई, जी तो हाँ, वहाँ यूनाइटेड क्या नेशंस बातें हुई, में किस वो तरह बात तशरीफ़ हुई? लाए थे डेलीगेट के तौर पे। मैं अपने वालिद के साथ गई हुई थी, वो लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरे वालिद गए थे, तो मैं साथ वैसे ही चली गई कि ज़रा अमेरिका जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, अमेरिका भी देख लिया। मेरे अजीज़ भी वहाँ रहते थे, डॉक्टर अनवर बहुत मशहूर यहाँ बच्चों के मुआलिज से, तो उनके पास मैंने कुछ वक्त गुजारा, तो बड़ा अच्छा इस तरह उम्र जो है गुजर गई। और फिर मेरे बच्चे जो थे वो जब यहाँ से तालिब इल्मी के ज़माने से गुज़र गए, तो इनको मैंने आला तालीम के लिए बाहर भेजा। क्या पहली बात आपकी जावेद इकबाल साहब से हुई अमेरिका में, अगर आपको याद हो, और क्या खसूसियत आपने उनमें देखी, सोबरपन देखा, उनकी शख्सियत की क्या खसूसियात थी जिसकी वजह से एक आप उस वक्त माशाल्लाह बिल्कुल कम उम्री में थी, जवान थी, तो एक लड़की जो शादी के लिए किसी को पसंद करती है या उस क्राइटेरिया पे किस वजह से वो पूरे उतरे? मोतबर थे और तदब्बर रखते थे, और कोई छलबलापन जैसे नौजवानों में होता है वो नहीं था, तो ये बात एक तो थी काबिल दाद और बेहतर भी लगती थी। दूसरी बात ये थी कि सब जानते थे कि कौन है, उनकी शख्सियत को भी जानते थे, लेकिन उसका उन्होंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। यहाँ इस घर में भी हमें 50-60 साल हुए हैं, कभी उन्होंने ये किसी को जिताया ही नहीं कि मेरे आबा व अजदाद कौन है। हालांकि यहाँ तो जिसका वालिद कुछ होता है वो ज़रूर एक नशर करते हैं, पिदरम सुल्तान बूथ। डॉक्टर साहब ने कभी ये बात नहीं की। तो कभी बिल्कुल नोक दुनिया से झोंक होती हो किसी बात पे, या डरते नहीं, थे आपसे? नहीं, ना डरते थे, ना जो नोक झोंक होती थी। जो मैं उनसे बात करती थी वो सुन लेते थे और अक्सर व बेशतर उस पर अमल भी कर लेते थे। अच्छा, ये बताइए
کہ کچھ ایسی خاندانی خصوصیات بھی ہوتی ہیں, کچھ واقعات ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ سننے کو ملتے ہیں, وہ کتابوں میں درج نہیں ہوتے. تو جاوید اقبال صاحب میں ایسی کیا باتیں تھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ علامہ اقبال جو ان کے والد تھے وہاں سے منتقل ہوئیں ان کو, ان میں کچھ ایسی عادات, کسی ایسی عادات کے بارے میں آپ بتا سکیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت ایک کم گو تھے, حالانکہ والد تو ان کے جو تھے وہ کہتے تھے اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں سے مو لیتا ہے. تو وہ تو بہت باتیں کرتے تھے, اور یہ خصوصیت کچھ حد تک ڈاکٹر صاحب میں تھی, لیکن اس طرح کی نہیں تھی. اور جو ہمارے بیٹے ہیں, 2 ماشاءاللہ بیٹے, وہ دونوں تو, چھوٹا والا خاص طور پہ جو سینیٹر بنا, وہ تو اتنی باتیں کرتا ہے کہ چپ ہی نہیں کرتا. کل ٹی وی پہ یا پرسوں آیا ہوا تھا, میرا خیال ہے گھنٹہ, 3 پینلسٹ سے دوسرے دونوں کو تو اس نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا, وہ لگاتار بولتا ہی رہا. یعنی کہ وہ جو آپ نے شعر سنا ہے گفتار کے غازی جو ہیں وہ آپ میں نے کہا بیٹا تمہیں تو اللہ نے موقع دیا, گفتار کے غازی تو تم بن گئے ہو, اب کردار کے غازی بن کے دکھاؤ تو جانے. یہ بتائیے گا, ولید اقبال کی آپ نے بات کی کہ وہ ٹی وی چینلز پہ کسی کو بولنے نہیں دے رہے, تو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑے وابستہ ہیں وہ, تو آپ پچھلے کچھ عرصے سے تھوڑی ناراض بھی تھیں ان سے, اب آپ ناراض ہیں یا اب آپ راضی ہو گئی ہیں ان کے فیصلے کے ساتھ؟ دیکھیے, میں نے ان کو کہا تھا, ولید کو خاص طور پہ, منیب تو خیر سیاست کی طرف گیا ہی نہیں, ولید کو سیاست کا بڑا شوق تھا. میں نے کہا ولید دیکھو, ہم لوگ اہل علم ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو یہ سیاست سے تم باز آ جاؤ. کہنے کا آپ نے نہیں کی, آپ کی مرضی. میں تو ضرور کروں گا, میرا جی چاہتا ہے. میں نے کہا بس میں صرف تمہیں مشورہ بطور والدہ دے سکتی ہوں, باقی جو تمہارے دل میں آتی ہے تم کرو. تو اس نے بھرپور طور پہ کیے اپنی, لڑا تھا, قومی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑا تھا. اس میں نے اس کو کہا تھا تو جو تم نے چنا ہے حلقہ, وہ بھی ہمارے ووٹرز ان میں ہے ہی نہیں, ہم وہاں کسی کو جانتے ہی نہیں. گلبرگ سے وہ گلبرگ سے نہیں کھڑا ہوا تھا. آپ نے مشورہ دیا تھا کہ گلبرگ سے کھڑے ہوں. گلبرگ میں تو دیکھیں ہر شخص کو جانتے ہیں, یا کافی حد تک لوگوں کو جانتے ہیں, دکانداروں کے ساتھ ہر وقت کی آمد و رفت ہوتی ہے, سڑک پہ لوگ مل جاتے ہیں ان سے. اب میری عمر بھی تو ماشاءاللہ 82 سال سے زیادہ ہے, تو پہچانتی ہوں کسی کو, اپنے آپ کو پہچان لوں. یہ تو کیا غالب نے کہا ہے, ہم ہیں وہاں جہاں سے ہم کو بھی اپنی ہی کچھ خبر نہیں آتی. تو بس جو کچھ معلومات. اچھا, جب آپ نے ولید صاحب کو مشورہ دیا اپنے بیٹے کو, اس نے کہا کہ میں نے کرنا ہے, اور وہ حلقہ بھی میں نے کہا تھا اس حلقے سے تو تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. وہاں سے روہیل اصغر لڑ رہا تھا, اس کی وہاں انڈسٹری تھی, وہ سارے مزدور اس کے اس حلقے میں رہتے تھے, تو وہ لوگوں نے اس کے پاس ملازمت کرنی تھی, وہ کیسے نہ اس کو ووٹ کرتے. اور میرا خیال ہے دکھا کے کر رہے ہوں گے یہ سارا. اس کے بعد آپ کوئی مشورہ دیتی ہیں اب ان کو یا نہیں دیتی ہیں اب؟ کس کو؟ ولید اقبال کو. دیکھیں کبھی آ کے بیٹھتا ہے, ضرور بات کرتا. آپ کیا مشورہ دیا آپ نے, تازہ مشورہ کوئی دیا ہو؟ میں نے, آیا تھا پوچھنے مجھے کہ آپ دیکھیں میری ٹرم ختم ہو رہی ہے سینٹ کی مارچ میں, تو میں کیا کروں. میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس تقریباً 1 ہفتہ ہوتا ہے, تم واپس بھی لے سکتے ہو کاغذات نامزدگی کے, تو ڈال دو. نہیں جی چاہے گا تو نہیں لڑنا. تو پھر اگلے دن آیا, کہنے لگا میں نے فیصلہ کر لیا, میں نے نہیں الیکشن لڑنا. میں نے کہا اچھا یہ اچانک تمہیں رات کو کیا ہوا کشف کہ تم نے چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں میری بیوی بچوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اب الیکشن نہیں لڑنا. میں نے کہا سب سے زیادہ تو مشکلات کا سامنا انہی کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا, یہ تو جا کے اسلام آباد میں رہ پڑتا ہے, وہاں اس کو انہوں نے فلیٹ بھی دیا ہوا ہے پارلیمنٹ ٹاجز میں, تو وہاں سارا انتظام بھی اس کے پاس ہے, ڈرائیور بھی ہے, موٹر بھی ہے, آ جاتا ہے ہفتے کی شام کو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق اس خاندان کے ساتھ جڑا ایک خوش قسمتی ہے جس نے اتفاق کی بات ہے, اتفاق کی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے, جس نے پاکستان کا خواب دیکھا, علامہ اقبال نے. بالکل صحیح. اب ولید اقبال سیاست کر رہے ہیں, لیکن ان کا تعلق اس جماعت سے ہے جس پر 9 مئی کو پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے دفاتر پر
حملے کا الزام ہے. تو کبھی آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی بھی تھی تو کسی اور سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے, کسی اور طرز کی سیاست؟ اب آپ کون سی جماعت جو اس وقت ہیں ساری ان کو سمجھیں گے کہ ان میں سے کوئی نیک پاک دامن ہے؟ جو کچھ الیکشن میں ہم نے ہوتے دیکھا, ہم نے جا کے سب نے ووٹ ڈالے. دیکھیں یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بھی ہے اور حق بھی ہے اور اختیار بھی ہے کہ اگر ہم شہری ہیں تو ہم ووٹ ڈالیں. اب ہماری, آپ نے ووٹ کس کو ڈالا تھا؟ میں نے جس کو بھی ڈالا. یہ بھی ہے کہ آپ نے بتانا نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالا, جس کو اپنی مرضی سے آپ نے ڈالا. میں نے تو خیر نوجوانوں میں سے ہی ڈالا. اچھا. اور بالکل آرام سے ہو رہے تھے الیکشن, کوئی کھپ نہیں تھی. جو پولنگ بوتھ جہاں سے آپ کو نمبر ملنے ہیں باہر سے, اس میں بھی کوئی کھپ نہیں تھی. اندر گئے ہیں تب بھی کوئی نہیں تھی. تو آپ ولید اقبال کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ جارحانہ سیاست نہیں کرنی بیٹا؟ نہیں, وہ نہیں کرتا. لیکن دیکھیں نا, اب کون سی پارٹی ہے جس نے دھاندلی کا الزام دوسرے پہ نہیں؟ آپ نے کہا نا الزامات لگے ہوئے ہیں ان پہ. کس پہ الزام نہیں؟ اور عمران خان کو تو انہوں نے سیدھا جیل میں ڈال دیا, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں. 200 مقدمے اس پہ بنائے ہوئے ہیں, ایک میں بیل ہوتی ہے, دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں. اس کی اہلیہ جو ہے اس کو بھی پکڑ لیا ہوا ہے. علامہ اقبال پاکستان کا خواب دیکھنے والے, ان کا خاندان لاہور میں آباد ہے, تو کیا حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو کوئی پر منتھ یا کوئی سالانہ کوئی جو جس کو کہیں گے ہم کہ وہ کچھ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں خرچے میں, یا کوئی وظیفہ یا کوئی اس طرح؟ نہیں, اور میں سمجھتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت بھی نہ پیدا کرے. علامہ اقبال نے اپنی زندگی جو تھی وہ بالکل سادگی سے گزاری. 500 روپے مہینہ کماتے تھے, وکیل تھے نا, 500 روپے کی وکالت کرتے تھے. جب پورے ہو جاتے تھے تو سائل سے کہتے تھے میاں آپ اب کوئی اور اچھا سا وکیل کر لیں, میرے تو گھر کا خرچ پورا ہو گیا. اور 500 روپے جاوید کی والدہ کو دے دیتے, وہ گھر کا خرچ چلاتے تھے. اور وہ ان کو کہتے رہتے تھے دیکھیں آپ بستر پہ استادہ رہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے بڑھاپے کی اولاد تھی, ان کا کیا بنے گا؟ کوئی ہمارے پاس گھر اپنا نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں. کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے, اور بہت سارا تو وہاں پہ رہتے تھے انارکلی میں. بس کھسیانی سی ہنسی ہنس کے چپ کر کے ان کی بات سن لیتے تھے, کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ بات درست نہیں. تو بینائی بھی ان کی آخر میں ہو گئی ہوئی تھی کچھ کمزور, لیکن یہ غنیمت تھی کہ اسی 500 روپے مہینہ میں گزارا ہوا. پھر گھر کوئی نہیں تھا. پھر یہ ان کے ایک دوست تھے شہریار شیخ کے والد, بشیر شیخ, بشیر احمد, بہت قریبی دوست تھے ان کے. انہوں نے یہ جگہ تلاش کی. اچھا. میری جب شادی ہوئی ہے تو بیاہ کے میں وہیں گئی, اس کا نام تھا جاوید منزل. اور والدہ کی دیکھیے ان کی اتنی ہنر مند تھی کہ وہ 500 روپے مہینہ میں سے بھی رقم کچھ نہ کچھ بتا لیتے, اس میں سے بھی سیونگ ہو جاتی. 150 روپے. ان کے پاس کچھ رقم تھی, 9000 روپے کی جاوید منزل والی زمین انہوں نے لی. اور یہ ہے پہلے میو روڈ اس کا نام ہوتا تھا, اور اب اس کا نام علامہ اقبال روڈ ہو گیا, بالکل ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے. اور اچھا کشادہ پلاٹ ہے, 9 کنال. اس 9 کنال میں اب گھر بنانے کا مسئلہ تھا کہ گھر بنانے میں بھی رقم لگتی, تو ایک چونے اور گارے کا, پرانے زمانوں میں یہ بھی ہوتی تھی طریقہ کار, اس کا انہوں نے عمارت بنائی. اور وہ علامہ اقبال کے بھائی تھے اور وہ ٹھیکیداری کرتے تھے. انہوں نے اس گھر عمارت جو تھی وہ بنائی, وہی تعمیر کی, اور نام اس کا جاوید منزل تھا کیونکہ صاحبزادے تھے جاوید. اور منیرہ کا حصہ نقد کی صورت میں, اور ان زمانے میں یہ نقد کی حالت نہیں ہوتی تھی جو اب ہوتی ہے کہ ہر روز کم ہوتی جا رہی ہے, تقریباً ایک ہی جیسی رہی. تو پھر جس وقت علامہ کا انتقال ہوا ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی جاوید گئے کیمبرج. تو بہن کو کہا آپ ساتھ چلیں گے؟ کہنے گے میں کافی پڑھ لیتا, میں اور نہیں پڑھنا. تو پھر کوئی شادی کر دوں؟ کہنے لگے ہاں کر دیں. تو 3-4 رشتے تھے. میں کہا جی یہ تمہارے رشتے ہیں, تمہیں کون سا پسند ہے؟
اس نے کہا مجھے تو یہ میاں امیر الدین کا بیٹا ٹھیک لگتا ہے، ایک تو کشمیری ہے، اور یہ میاں امیر الدین جو تھے اور میاں نظام الدین یہ بڑے اقبال کے تھے پرستار اور آتے رہتے تھے ان کو ملنے بھی، تو ان سے میں شادی کر لوں۔ تو انہوں نے ایک قسم کا ان کی سلیکشن بھی کی خود، اور پھر ان کی شادی ہو گئی وہیں جاوید منزل میں۔ اور اب یہاں بالکل جب ہم نے پھر وہ بنانا چاہا تھا اسٹیٹ نے علامہ اقبال میوزیم، تو پھر میں نے کہا اچھا جی آپ ہمیں اس کی نقد قیمت دے دیں۔ پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں، بہت ہی مطلب حقیر سی آج کل کے حساب سے ہے۔ اس سے میں نے یہ 12.5 کنال جگہ خریدی۔ اچھا، یہاں پہ ان زمانوں میں کوئی وہ 9 کنال کی جو قیمت سے ہاں، آپ تو نے، مکان بھی تو تھا نا، کافی کشادہ مکان تھا، اور منشی خانہ بھی تھا، کمرے بھی تھے بے تو یہ شمار۔ خوش قسمتی تھی کہ علامہ اقبال کا خاندان کبھی حکومتی جو وظائف پہ نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں رہا، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ انسان کی خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، اور یہی طریقہ تھا اقبال کا کہ میرا طریق میری نہیں فقیری ہے۔ علامہ اقبال کا وصال میری شادی سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے مجھے ذاتی طور پہ جو بھی علم ہے وہ صرف ڈاکٹر جاوید اقبال کی سنی سنائی باتیں ہیں، یا ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں 9 سال لگا کے تو کتاب لکھی تھی زندہ رود، اقبال کی سوانح حیات۔ 3 سال میں پہلا لکھا تھا علامہ اقبال کا تشکیلی دور، دوسرا لکھا تھا 3 سال میں علامہ اقبال کا وسطی دور، اور آخری تھا علامہ اقبال کا اختتامی دور۔ تو اس کتاب میں جو بھی ان کے مذہبی عقائد تھے، ان کا اپنا ذہنی طور پہ جس طرف بھی ان کا تھا رجحان وہ بھی تھا، اور یہ ہے کہ ہر بات اس میں انہوں نے ایک ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کی جو ایک حیات آپ نے دیکھی، ان کی شعر بھی آپ کو اکثر زبانی یاد ہیں، تو کون سا جو شعر ہے جو آپ اکثر محافل میں جو ہے وہ پڑھتی ہیں، یا جو آپ کو بڑا پسند ہے شعر؟ اب تو کہیں نہیں پڑھتی، اس لیے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہے۔ پہلے تو بہت یاد تھے، میں کرتی ہوتی تھی بیت بازی، اپنے اسکول میں بیت بازی کی میں چیمپئن تھی، لیکن اب تو جیسے تو پاکستانی قوم کے نام کو شعر اگر آپ ایک نصیحت کے طور پہ، اقبال نے بے شمار لکھے ہوئے ہیں، ایک ان کا شعر ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستار۔ اور اس میں دیکھیں یہ جو لفظ فرد ہے، اگر مرد کہتے نا تو یہ زیادہ اس میں برابر بیٹھتا، مرد ملت مقدر ستارہ۔ فرد کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میرے جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، تمام خواتین بھی اس میں شامل ہیں، اور خواتین کو بہت اہمیت دیتے تھے علامہ۔ اچھا، آپ نے فرد کی بات کی، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، تو پنجاب کی اب وزیر اعلیٰ خاتون بن گئی ہیں، اور کیا آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں کہ وہ کس طرح پنجاب کے معاملات، آپ بھی ایک خاتون ہیں اور ان کا ایک سیاسی سفر بھی ہے، تو مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، کچھ کہنا چاہیں آپ؟ میری بات انہوں نے کیا سننی ہے، میں تو ویسے ہی عمر میں بہت زیادہ ہوں، اور وہ نوجوان ہیں، اور اب تو سیاست کر رہی ہے، میرا خیال ہے 5 سال سے تو کر رہی ہیں، اور کافی سیکھ بھی چکی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مطالعہ ان کو رکھنا چاہیے۔ اقبال اپنے آخری ایام میں کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ان کو اس بات کی بہت محرومی کا احساس ہوتا تھا کہ ان کی بینائی جو تھی یہ مریم نواز کو مطالعہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ جو علم حاصل ہوتا ہے کتاب سے وہ کسی اور ذریعے سے آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اور میرا خیال ہے کوئی اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، مجھے یاد ہے یہ آئی تھی کنیڈ کالج میں داخلہ لینے، اس وقت شاید میں تھی ان کی اولڈ اسٹوڈنٹس یونین کی صدر۔ اچھا، مریم نواز داخلہ لینے آئی تھی؟ ہاں، اس زمانوں میں یہیں ان کے والد تھے نا، تو مسز میرا فیض بوس تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے تو
داخلے جو ہیں اس کا معیار ہم نے ایک رکھا ہوا ہے، تو اس معیار پہ یہ اترتی نہیں ہے برابر. نمبر کم تھے مریم نواز نمبر کے؟ کم تھے تو ہم ان کو داخلہ نہیں دے سکتے. اچھا داخلہ ہی نہیں دیا. اچھا پھر انہوں نے کہیں کر لیا تھا داخلہ اپنا انتظام. داخلہ کرنا بھی چاہیے تھا اور ان کو مل بھی گیا اگر تو بہت اچھا ہوا. اور یہ جاری رکھیں اپنا علم کا سفر جو ہے یہ کبھی نہ چھوڑیں. یعنی کہ اگر نمبر کم بھی تھے ماضی میں مریم نواز کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ہم، اب مجھے اب بتائیے کہ یہ جو آپ واقعہ بتا رہی ہیں اس میں کچھ معطلی بھی کی تھی ان کے والد جو اس وقت تھے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے غالباً؟ کچھ ہمیں وہم تو تھے کہ شاید ایسی کوئی بات ہو نہ، تو سارا پھر ہم نے اولڈ اسٹوڈنٹس یونین کی بھی میٹنگ کی اور موجودہ جو تھیں طالبہ ان کو بھی بلا کے طالبات سب سے ہم نے میٹنگ کی کہ ہم نے یہ بات جانے نہیں دینی. اگر اس کے میرٹ ہوتا تو ضرور لے لیتی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میرٹ نہ ہونے پہ یہ آپ پرنسپل کو معطل کر دیں، لیکن انہوں نے کیا بھی ایسے نہیں. میں سمجھتی ہوں یہ ان کی بہت بڑائی ہے. اچھا معطل نہیں کیا تھا لیکن نمبر کم تھے. اچھا میڈم بتائیے کہ سیاست میں ایک بڑی اہم چیز مشاورت ہوتی ہے، تو اگر آپ ولید اقبال کو یہ مشورہ دیں گی کہ وہ مشاورتی عمل میں اب وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے مریم نواز ان سے وہ مشاورت اگر وہ بلائیں تو یہ چلے جائیں؟ اب وہ تو دیکھیں نا ان کی پارٹیاں بالکل مختلف ہیں اور آپس میں ان کا روایتی طور پہ کوئی وہ ہے بھی نہیں گٹھ چوٹ، تو مشکل ہی ہے کہ وہ بلائیں. نہیں اگر بلائیں دیگر سیاسی جماعتوں کو ان کو جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے جانے میں. دیکھیے مشاورت سے ہی تو جو ہے قومیں آگے ترقی کرتی، تو یہ ہونی چاہیے. اچھا یہ اب ہم تھوڑا سا لائبریری کو بھی آپ کے ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ بہت سی کتابیں مجھے نظر آ رہی ہیں. ابھی تو میں نے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ بانٹ دی ہوئی ہیں بچوں میں. میرے دونوں بچے بھی تو وکلا ہیں نا، تو جو کرنٹ کتابیں ہیں وہ تو میں نے تقریباً تمام کی تمام ان دونوں میں تقسیم. تو آپ نے یہ ساری کتابیں بیشتر پڑھی ہوں گی. کچھ اپنی سوانح حیات بھی آپ لکھ رہی ہیں یا نہیں؟ لکھنے کا میرا ارادہ تو ہے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی فرصت دی اور موقع ملا. لیکن اب مجھے وہ ٹائپنگ کا بھی اسلوب بالکل بھول گیا، تو جب تک میں ٹائپنگ کے لیے کوئی ٹائپسٹ نہ رکھوں جز وقتی طور پہ تو میں لکھ ہی نہیں سکتی. اور یادداشت بھی تو اب کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو باتیں آدھی سے زیادہ یاد نہیں. حالانکہ میں حیران ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال کو کوئی بات بھولتی نہیں تھی. وہ 91 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا اور اپنے قدموں پہ چلتے تھے آخری دن تک اور ہر بات ان کو یاد ہوتی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ کتنے عرصہ آپ کی رفاقت رہی؟ آپ کی عمر میں بھی ایک فرق تھا شادی کے وقت، وہ کتنا فرق تھا؟ اور جاوید اقبال صاحب سے جو آپ کا ایک شریک حیات کا جو ایک تعلق ہے وہ کتنے سال رہا؟ لیکن بڑا اچھا ہمارا وقت گزرا اور 50 سال کی رفاقت. جی ہاں. ان کی یاد میں کوئی شعر جو آپ کو ان کی یاد دلاتا ہو؟ نہیں کوئی خاص ایسا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنے اشعار نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اگر کوئی شعر پوچھنا ہوتا تھا تو مجھے پوچھ لیتے تھے کہ شعر اگر پوچھنا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، مجھے شعر نہیں آتے. اچھا یہ آپ کو کچھ عجیب نہیں لگا کہ علامہ اقبال کے صاحبزادے اتنے اشعار نہیں پڑھتے تھے؟ کبھی آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ ان کو دلچسپی کم تھی؟ مجھے یاد نہیں رہتے. نہیں دلچسپی تھی، یاد نہیں رہتے تھے. اچھا ایک چیز کا میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس سیگمنٹ کے اختتام پہ کہ جب بھی کوئی نامور انسان اس کا جو بیٹا جب اپنا مقام بنانا لگتا ہے تو اس کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جاوید اقبال بھی اکثر انٹرویوز میں اس چیز کا ذکر کرتے تھے. کیا خیالات تھے ان کے، کیا تاثرات تھے ان کے؟ بس ان کا یہی تاثرات تھے کہ اتنے بڑے درخت کے نیچے چھوٹا پودا پنپ نہیں سکتا، اور یہی ان کو اپنے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ ان کے والد کے پرستاروں نے ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا، بلکہ اکثر اس بات کی ان کو شکایت رہتی تھی، شکوہ. ہاں لیکن میں سمجھتی ہوں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، خاص طور پہ یہ جو علامہ اقبال کے حیات پہ انہوں نے تحقیق کی ہے، اس طرح کی اور تحقیق کسی نے نہیں کی. اور اس کے اوپر انہوں نے ہلال امتیاز بھی ان کو پاکستان کی ریاست کی طرف سے ملا تھا. جب ہمارے معاشرے میں جب شادی کہیں طے ہوتی ہے تو پھر لڑکے والوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے. تو جب آپ کی جاوید اقبال صاحب سے شادی طے ہوئی
تو آپ نے کسی کو بھیجا تھا کہ جا کے دیکھیں کس طرح رہتے ہیں؟ تو کیا ملا آگے؟ سنا کتابیں ملی تھیں؟ میری چھوٹی بہن تھی, میں نے کہا جا کے دیکھیں تو صحیح ان کے گھر کا ماحول کیا ہے. میں تو پھر جانے سے قاصر تھی, ان زمانوں میں یہ کوئی بات اچھی سمجھی بھی نہیں جاتی تھی. تو وہ گئی تو واپس آئی, میں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہتی ہے بس وہاں کتابوں کے سوا کوئی شے نہیں. حالانکہ وہ کتابیں سب ڈاکٹر جاوید اقبال کی تھی. علامہ نے تو اپنی وصیت لکھی تھی, اور اس وصیت میں بھی بلکہ پہلے ہبہ نامہ تھا ایک قسم کا, کہ اپنی جو کتابیں تھیں وہ سب اسلامہ کالج لائبریری کو دی. کوئی کتاب رکھی نہیں کہ لوگ علم حاصل کریں گے ان سے تو کسی کو فیض ملے گا. تو کیا رسپانس تھا جب انہوں نے آ کے بتایا کہ بس کتابیں ہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا, مجھے پتا تھا وہاں کچھ نہیں ہے کتابوں کے سوا. وہ ایک جون ایلیا کا شعر بھی ہے نا, وہ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا. ایسا ہی. اچھا, ایک مرتبہ یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ نے میوزک کو سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا, تو کیا جاوید اقبال صاحب کا رسپانس تھا اس پہ؟ میں نے سیکھنی شروع کی ہوئی تھی, بلکہ ستار سیکھنی تھی. ستار. اچھا. ستار سیکھنے کی, اور ستار ماسٹر تھا جو آتا تھا سکھانے. تو ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی آپ یہ کام تو میرا خیال ہے چھوڑ لیں. حالانکہ علامہ اقبال خود بڑے شوقین تھے میوزک کے, موسیقی کے, اور ڈاکٹر صاحب بھی بڑے شوقین تھے. لیکن وہ کہتے تھے شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. تو پھر آپ نے طاؤس و رباب کو تھوڑا مؤخر کر دیا. میں نے کون سا اس کی طرف کوئی اتنی توجہ دی تھی, کوئی خاص نہیں, لیکن وہ بھی بیچ میں ہی رہ گئی. اچھا جسٹس صاحبہ, آپ جج بھی رہی, اور یہ میرا کالج ہے, کنیڈ کالج میں سے تعلیم میں نے حاصل کی ہے. ہمارے وقت میں یہ بڑا ایک مشہور کالج ہوتا تھا نا, اور میرا ابھی بھی بڑا مشہور ہے. اب بھی بڑا مشہور ہے واقعی, لیکن اب تو بے شمار ہو گئے ہیں لاہور میں. اچھا, آپ جج بھی رہی, اور آج کل تو جو ہم سنتے ہیں سماعتوں کا احوال, تو آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ دلائل سن کے اسی وقت فیصلہ بھی لکھوا دیتی تھی. ایک تو بات آپ کے ذہن میں تازہ ہوتی, ایک وکلاء موجود ہوتے, میں ان کو کہتی تھی دیکھیں آپ 10 منٹ میں فیصلہ لکھا دوں گی, کیونکہ بات تو ہوتی اتنی ہے جو اس میں آتی ہے, کوئی لمبے چوڑے تو لکھنے کی ضرورت نہیں. تو آپ کے جو دلائل ہے اس وقت میں نے ان پہ نوٹس لکھے ہوئے ہیں اور میرے ذہن نشین ہے. تو اگر کوئی بات مجھ سے بھول چوک ہو جائے تو آپ موجود ہیں, آپ یاد دہانی کرا دیجیے, تاکہ آپ یہ نہ محسوس کریں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمارے دلائل کے مطابق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ان کو بھی آسانی رہتی تھی, سہولت تھی وکلاء کی بھی, اور مجھے بھی یہ سہولت تھی کہ ساتھ ساتھ کام جو تھا نبٹ جاتا تھا. میں بہت دیر تک, میں نے اب دیکھا ہے, میں نے یہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھا تھا, ڈاکٹر جاوید اقبال سے, جب یہ جج تھے اپنا 1:30 بجے گھر آ جاتے تھے واپس. 1:30 بجے کورٹ کا ٹائم تھا اور صبح 8 بجے شروع ہوتا تھا. اب تو صبح کا ٹائم بھی انہوں نے 9 یا 9:30 کر دیا میرا خیال ہے, اور دوپہر کو بھی دیر تک. اب تو بڑی تنقید بھی ہوتی ہے نا کہ رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں 9 بجے 10 بجے, جی چاہے تو کر لیتے. تو فیصلہ محفوظ کر کے میں نے نہیں کبھی فیصلہ محفوظ کرنے کی کوشش کی. وہ مجھے یاد ہے کہ منیر شیخ ہمارے ایک ہوتے تھے کولیگ, وہ کہتے تھے دیکھیے جس وقت کوئی فیصلہ آپ نے رپورٹنگ کے لیے دینا ہے نا, پھر اس کی نوک پلک ٹھیک کرنی بہت ضروری ہو جاتی, پھر وہ آپ کھڑے کھڑے نہیں لکھا سکتے. تو پھر میں نے یہ عادت ان سے سیکھ لی کہ اگر کوئی فیصلہ ہے, اور خاص طور پہ فرسٹ امپریشن کہ جس میں کوئی نئی بات آئی ہے, تو اس کو آپ محفوظ رکھ لیں. اور اس کو پھر بھی میں کوشش کرتی تھی کہ اسی دن چیمبر میں بیٹھ کے لکھ لیتی تھی, تاکہ یہ کام جو ہے یہ تاخیر میں نہ پڑے. یعنی کہ اگر لوگ فیصلے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنانی ہے, تو ہمیں یہ جو فیصلہ محفوظ کرنے والا کلچر ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کے میرا خیال ہے سوچ بچار کے لیے رکھتے ہیں ججز, اور یہ بھی ہے کہ پھر جو وکیلوں نے اگر دلائل مکمل طور پہ نہ کیے ہوں تو وہ دیکھ بھی لیتے ہیں. ہر سال بہت سارے چھپتے ہیں نا کتب, PhD وغیرہ, فرق. تو اچھا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس محفوظ ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو
फिर हर अच्छा, चल म्यूजिक जाता किस था। तरह का जावेद इकबाल सब सुनते थे, आप किस तरह का सुनती थी? कौन से आपको म्यूजिक कौन सा पसंद, या मैं- कोई एक ही जो हाँ जी। सिंगर हो जिस पे दोनों का इत्तेफाक हो? मैं तो मलका पुखराज का सुनती थी, या उनकी साहबजादी ताहिरा सैयद। अब तो बहुत देर से मैंने उनको भी नहीं सुना। ज़्यादातर टीवी पे अब प्रोग्राम नहीं आते, पहले बहुत आते थे, अब वैसा आते नहीं है। लेकिन अच्छा है ज़रा शौकिया। और अब वो कैसेट होते थे पहले तो बेशुमार, जिसमें हर म्यूज़िक आप महफूज कर सकते थे। और डॉक्टर जावेद इकबाल तो अक्सर ये करते थे कि जो उनके पसंदीदा नगमे थे वो कैसेट में महफूज कर लेते थे। और वो भी ज़्यादा हल्की फुल्की मौसीकी पसंद करते थे, कोई ऐसी नहीं। तो बच्चे आपके हल्की फुल्की म्यूजिक ही सुनते हैं या उनका टेस्ट डिफरेंट है? नहीं, मेरा ख्याल है वो भी हल्की फुल्की सुनते हैं। हल्की फुल्की म्यूजिक सुनते हैं। तो नए सिंगर्स में कोई आपको पसंद हो या सुना हो, सुनने का इत्तेफाक हुआ हो? वो एक तो बेचारे उनको शहीद कर दिया गया था ना, कव्वाल, कोई 3-4 साल हुए, बड़ा अच्छा। वो जो कराची में जिनकी शहादत हुई थी, जी हाँ, बहुत अच्छा। वो उनको सुनती थी आप? सुनती थी, और बड़े लोगों को, मेहदी हसन। पर मेहदी हसन आप आंखें बंद करके सुनते रहे आंखें खोल के सुनने वाला नहीं। मेहदी हसन को जब सुनने आंखें बंद करके सुनने, हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन भी देख रहे हैं कि जब मेहदी हसन को सुने तो आंखें बंद करके सुने, आंखें खोल के किसको सुनने? आंखें खोल के अगर कोई अच्छा है। हमारे वक्त में तलत महमूद होते थे, मुकेश अच्छा। होते थे, ये इनको हिंदुस्तानी आंखें खोल होते के थे। भी सुना जा सकता है। जा सकता था। अच्छा, ठीक। पसंदीदा गजल कौन सी थी आपकी मेहदी हसन की? अब तो देखिए याद ही नहीं रही कि एक तो उनकी वो थी ना, चुपके चुपके रात दिन, हाँ, वो थोड़ा सा सुबहाना। दुखी याद है। आज। नहीं जी, ये थे गुलों में रंग भरे बागे बागे नो। नो बहार चले, वाह। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अच्छा, नए जो तालिब इल्म हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप उनको कौन सी किताबें कोई एक आध आप सजेस्ट कर सकें कि ये ज़रूर पढ़ें? देखिए, हर दौर के अपने एक होते हैं तहरीर है, तो जो नए दौर की तहरीर होती है वही पढ़नी चाहिए। और हमारे यहाँ ये है कि उर्दू में कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, अंग्रेज़ी लिखना पसंद करते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी हमारे यहाँ रस्म हो गई है। लेकिन जो अगर अंग्रेज़ी में लिखें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, और ज़िंदगी उर्दू में भी। सबसे खुशी का लम्हा कौन सा था आपकी ज़िंदगी का जो आपको याद हो, और कुछ ऐसा लम्हा जो उदास हो, वो कौन सा था? नहीं, खुशी तो मुझे तब हुई थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पाए के भी तलबा और तालिबात नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गई थी। अच्छा, तब खुशी और हुई मेरी अखबार में तस्वीर छपी। अच्छा, वो पहली और मैं खुशी। तो बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि मतलब इतना ही हमारा मयार जो है वो पस्त है कि मेरे जैसे जिन्होंने तैयारी भी को खास नहीं की वो आ गए, वो एक फर्स्ट आ गए। और खुशी का लम्हा आपके लिए जो आपको, ठीक है। कौन सा साल था वो? देखिए, याददाश्त भी तो बस ऐसी ही हो गई है। मेरा ख्याल है मैंने 60 में किया था। अच्छा, तो अखबार में तस्वीर आना जी हाँ। और फिर उदास लम्हा। FA में भी आई और BA में अच्छा। भी आई। फिर तो मुझे एक आदत ही हो गई, माशाल्लाह। जिस वक्त इम्तिहान दें यूनिवर्सिटी का तो मेरी तस्वीर तो छप उदास जाती। लम्हा कौन सा था आपकी ज़िंदगी का जो आप कहें कि जो लम्हा है वो मेरी ज़िंदगी का उदास तरीन लम्हा था? नहीं, उदासी भी आ जाती है जिस वक्त वाक़या ऐसा सानिया हो जो गैर मुतवक्को हो। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मुझे मुजस्समा नज़र आ रहा है, जी हाँ, तो वो जिस देखने पे चल वो के। मुनीब मेरा बड़ा बेटा तो बहुत एतराज़ करता है। अच्छा। कहते हैं कभी काला स्या काला भी किसी ने सुना है कि इल्लामा इकबाल हों, उनको उन रंगों में बनाते जिन रंगों में वो थे तो असली लगता। तो ये मुजस्समा जो है ये तो लगता ही है। अच्छा, मुजस्समे के रंग पे इतराज़ है? बिल्कुल एतराज़ है। और देखिए ना, इधर तो उनका इल्लामा इकबाल का और उधर कायदे आज़म का है। वो साथ। चले, मेरा ख्याल है इल्लामा इकबाल का मुजस्समा चल के देखते हैं। ज़रूर चले। अच्छा,
मुशाबियत कितनी नज़र आ रही है आपको? मुझे तो ख़ास नहीं, वैसे मैंने अलामा को कभी देखा नहीं क्योंकि मेरे पैदाइश से पहले उनका विसाल हो चुका था, लेकिन ये नहीं कोई मिलते बिल्कुल भी लगते। उनकी आंखें जो थी ना वो थोड़ी नीम बांधी होती थी, तो ये तो बिल्कुल खुली है। अच्छा, एक आंखें खुली हैं और एक जो इसका कलर है उस पर भी एतराज़ है। मेरे बेटे को बड़ा एतराज़ है, बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि। और ये शूज़ पे भी क्रैक नज़र आ रहे हैं। ये पता नहीं शायद इसी तरह हो होंगे। कोई अल्लामा इकबाल इतने जामा ज़ेब नहीं थे, तो कोई पुराने जूते होंगे, वो ऐसे ही होंगे, उसने बना दिए। इसको चेंज, इनको कुछ ना कुछ तब्दीली करनी चाहिए। नहीं, मेरा तो ख्याल है ठीक है। देखिए, अगर बनाने वाले ने इसको सिलेक्ट किया है और उसकी ये पसंदीदा है तो ये उसकी अपनी मर्जी। आज़ादी फ़िक्र होनी है और आज़ादी बनाना। पाकिस्तानी कौम को और नई नस्ल को क्या पैगाम देंगी आप? इकबाल ने तो कहा है ना कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मतलब वो तो चाहते थे कि लोग पढ़ें और कुछ सीखें। पता नहीं कुछ सीखता है या नहीं सीखता। मैं दुआ करती हूँ कि लोग समझ लेते हैं, काफ़ी लोग पढ़ते हैं इकबाल। अब सिखाने वाले और सीखने वाले हैं? यकीनन है, हर क्लास में इस्तिज़ा इकबाल का एक ना एक मज़मून ज़रूर इकबाल पे तहरीर शुदा जो है वो पढ़ाते हैं। तो अच्छा है लोगों को पता हो ना कि हमारे कौन है हमारे दीन, तो इसी तरह तो पता लगता है कौम के हीरोज़ कौन है। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, और कायदे आज़म को तो बहुत खतूत लिखे थे अल्लामा इकबाल ने कि आप वापस पाकिस्तान आइए, आपकी यहाँ अशद ज़रूर। तो फिर वो आ गए, तो जिस वक्त वो आए वापस तो अल्लामा ने शेर पढ़ा जिसका है मतन, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दा और भी। और नौजवानों के लिए साथ ही कहा हुआ है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी।